यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से रहेंगे। हम आपके लिए बिल्कुल बिला नागा दुआ करें। फिर भी अगर परेशानी है या दुख तकलीफ है तो हमको लिखकर बतलाइएगा। हम आपके लिए ख़ास तौर से दुआ करेंगे। अब हम कलाम शुरू करेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक़्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 8 और उसकी आयत 52 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 8 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 9 उठाए थे और उसके पहले 15 आयतों पे गौर करे थे। आज हम आयत 16 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 16। लिखा हुआ है, बस बास फरसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सबत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज ने कहा कि गुनहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजूज़े दिखा सकता है। बस उनमें इख्तिलाफी हुआ। ये शक की बात नहीं है कि ये लोग जमीन पे सबसे होशियार लोग थे। ये लोग हुज्जत करने में माहिर थे। उनका बोलने का मतलब ये था कि खुदा के तरफ से जो लोग हैं वो लोग सबत को रखते हैं, मगर मसीह सबत को नहीं रखते हैं। क्योंकि उन्हों सबत को नहीं रखते हैं तो उन्हों खुदा के तरफ से नहीं है। ये जो है इन लोगों का ख्याल था। तो ये हुज्जत लोगों को जो है मसीह के पास आने से रोकी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर चंद लोग वहाँ थे जिनका ख्याल ये था कि मसीह अगर खुदा के तरफ से नहीं है तो एक अंधे के आंख खोल कैसे सकते हैं। आखिर उन्हें खुदा की तरफ से तो होना चाहिए। उन लोगों का बोलने का मतलब ये था कि मसीह खुदा के तरफ से हैं, इसलिए उन्होंने वो अंधे को आंख दिए। अगर मसीह खुदा के तरफ से नहीं रहते तो इतना बड़ा मौजूजा नहीं दिखा सकते थे। तो ये लोगों के बोलने का मतलब ये था कि क्योंकि मसीह अंधे के आंखों को खोले तो उन्हों पक्का खुदा की तरफ से हैं। कलाम यहाँ ये बताता है कि दोनों में फर्क आ गया, मगर मुबारक वो लोग हैं जो ये बात का यकीन करे कि मसीह खुदा की तरफ से हैं। थोड़ी देर पहले तो उन लोगों का ईमान मसीह में नहीं था, है ना? मगर आगे चल के ये लोग समझ लिए कि मसीह खुदा की तरफ से हैं और ये लोग उन पे ईमान लाए। बोलने का मतलब ये है कि जब हम खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाएंगे तो थोड़े लोग मसीह पे ईमान लाएंगे और थोड़े लोग हुज्जत करेंगे और अपने ख्यालातों की वजह से मसीह का इनकार करेंगे। ये चीज़ यानी कि हमको हमारे दिमाग में रख लेते हुए आगे बढ़ना है जब हम यीशु मसीह की मनादी करते हैं। यहाँ वैसा छुआ, थोड़े लोग मसीह को कबूल करे और थोड़े लोग कबूल नहीं करे। मगर यहाँ मैं ये समझता हूँ कि हम मायूस नहीं हो जाना, बल्कि हमारी खुशखबरी की मनादी जारी रहना। कई लोग मायूस हो जाते हैं जब उन लोग ये देखने को लगते हैं कि जब उन लोग खुशखबरी लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोग इनकार करते हैं। मेरे दोस्त, लोगों को मसीह के पास लाने का काम हमारा नहीं है, वो तो खुदा के रूह का काम है। हमारा काम बस ये है कि हम हमारा फ़र्ज़ पूरा करना, और हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम यीशु मसीह की खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाना। हम ये नहीं देखना कि लोग कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। ये आदमी को ये बात की फिक्र नहीं थी कि लोग उसके बातों को सच मानेंगे या नहीं। उन्हें बस अपनी गवाही देते गा। आयत 17 और 18 और 19, ये 3 आयतें पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली तू उसके हक में क्या कहता है। उसने कहा वो नबी है। लेकिन यहूदियों को यकीन न आया कि ये अंधा था और बिना होगा है, जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बिना होगा था बुलाकर उनसे ना पूछ लिया कि क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था, फिर वो अब क्यों कर देखता है। तो ये लोगों का ये ख्याल था कि एक आदमी जो गुनहगार है ये मौजूजा कैसा कर सकता है। ये चीज़ जो है ये अंधे को रूहानी तौर से बढ़ने में ताकत और क़ुव्वत दी। अगर एक गुनहगार ऐसा मौजूजा नहीं कर सकता है, फिर भी उन्हें
اس آدمی کی وجہ سے آج انہیں دیکھ سک رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک نبی ہے، یہ آدمی خدا کی طرف سے رہیں گا۔ تو یہ اندھا آدمی ایک اور قدم آگے بڑھاتا ہے، مگر یہ یہودیاں اس آدمی کا یقین نہیں کرے۔ اگر لوگ سچائی کا یقین کرنا نہیں چاہتے ہیں تو سچائی میں کیسا قائم ہو سکتے ہیں؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ یہودیاں یہ آدمی کا یقین نہیں کرے اور اس کے ماں باپ کو بلا بھیجے، کیونکہ یہ لوگ اس کے ماں باپ سے بھی پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ چاہے آپ جو ہیں سچائی کے بارے میں 100 لوگوں سے بھی دریافت کر لو، آپ سچائی کے پہچان میں نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ سچائی کے لیے اپنا دل نہیں کھولیں گے۔ خدا جو ہے یہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے کہ آپ کتنا جاننا چاہتے ہیں، بلکہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ سچائی جاننے کے لیے اپنا دل کھولے ہیں یا نہیں۔ خدا آپ کے دل کو دیکھ کے کام کرنے والا ہے۔ اگر آپ اپنا دل بند رکھ کے سچائی کے بارے میں 100 یا 200 لوگوں سے بھی پوچھیں گے تو بھی آپ سچائی کے پہچان میں نہیں آ سکتے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہودیاں یہ آدمی کے ماں باپ کے منہ سے کیا سنتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 20 سے آیت 21، یعنی کہ یہ 2 آیتیں۔ لکھا ہوا ہے، اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی۔ وہ تو بالغ ہے، اسی سے پوچھو، وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا۔ تو یہاں جو ہے یہ آدمی کے ماں باپ بول رہے ہیں تو صحیح کہ ان کا بیٹا پیدائشی اندھا تھا، لیکن اگر ہم آیت 21 میں دیکھیں گے تو ان لوگ بولتے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی۔ وہ تو بالغ ہے، اسی سے پوچھو، وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا۔ تو میرے دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ماں باپ کو اپنے بیٹے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ تو ان لوگوں کو اس بات کی خوشی تھی کہ ان کا بیٹا اب دیکھنے لگا ہے۔ اگر ان لوگوں کے دل میں خوشی رہتی تو یاد رکھو، بات کو خوشی خوشی ظاہر کرتے تھے۔ کس کے سامنے؟ یہودیوں کے سامنے، کہ دیکھو ہمارا بیٹا اندھا تھا اب دیکھنے کو لگا ہے۔ مگر یہ آدمی کے ماں باپ اپنے پہ کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے یہ بات کو اپنے بیٹے پہ ڈھکیل دیے، یہ بولتے ہوئے کہ وہ تو بالغ ہے، اسی سے پوچھو۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ان کا بیٹا بھی دنگ ہو گیا تھا ہوگا کہ میرے ماں باپ یہودیوں کے ساتھ کھل کے کئی کونے بات کر رہے ہیں۔ آخر میرے ماں باپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں میرے ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ میں اب دیکھنے لگا ہوں؟ شاید یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں آئی ہوں گی۔ بعضی وقت ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے چال چلن کے ذریعے سے اپنی گواہی گرا دیتے ہیں، مگر اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ یہ آدمی کے ماں باپ کا ایسا جواب تھا۔ کچھ نہ تو کچھ وجہ تھی جو ان کے ماں باپ صحیح ڈھنگ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ ہم کو یہ وجہ آیت 22 اور 23 میں ملیں گی۔ ہم یہ آیتیں پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودی اقرار کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانے سے خارج کیا جائے۔ اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے، اسی سے پوچھو۔ تو میرے بھائی، یہاں کلام بتاتا ہے کہ ماں باپ کو جو ہے یہودیوں کا ڈر تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ انسان سے ڈرنا چاہیں گے یا پھر خدا سے ڈرنا چاہیں گے؟ مسیح اپنے کلام میں صاف صاف بتاتے ہیں کہ ہم انسان سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ خدا سے ڈرنا چاہیے، مگر انسان الٹا چلتا ہے نا۔
خدا جو بولا وہ نہیں سنتا، اپنے مرضی کے مطابق چلتا، خدا سے ڈرنے کے بجائے انسان سے ڈرتا۔ یہ انسان کی شروع سے بہت بڑی کمزوری رہی ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو یہودیوں کا ڈر کئی کو تھا۔ اس کی بھی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہودیاں یہ بات پکی کر لیے تھے کہ اگر کوئی بھی یسوع کو مسیح ہونے کا اقرار کرے گا تو عبادت خانے سے نکال دیا جائے گا۔ ماں باپ عبادت خانے سے نکالے نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان لوگ عبادت خانے کو آتے تھے کیونکہ ان کا لگاؤ عبادت خانے سے ہو گیا تھا، ان کا لگاؤ خدا سے نہیں تھا۔ ایک کہاوت ہے، بلی جو ہے، ذرا غور سے سنو، بلی جو ہے اپنے مالک سے محبت نہیں رکھتی بلکہ اپنے مالک کے گھر سے۔ کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ آج بھی کئی لوگ ہیں جو عبادت خانے کو جاتے اور اپنی محبت عبادت خانے سے رکھتے ہیں اور خدا سے نہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو اس سے نہیں بلکہ عبادت خانے سے محبت رکھتے ہیں۔ خدا ایسوں کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑ سکتا۔ پیارے بھائی بہن، آپ کس سے اپنا لگاؤ رکھنا چاہیں گے؟ ذرا غور سے اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، آپ کی محبت کس سے ہے؟ خدا سے ہے یا جو عبادت خانے کو آپ جاتے ہیں اس سے ہے؟ عبادت خانے سے یا پھر خدا سے؟ سوچو۔ آیت 24 میں لکھا ہوا ہے، پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گنہگار ہے۔ تو میرے بھائی، یہ یہودیاں یہ آدمی کو اس لیے بلائے کہ اس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو آدمی تیر کو دیکھنے کی طاقت دیا ہے وہ ایک گنہگار آدمی ہے۔ آپ سوچ سکتے کہ یہ لوگ اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد بھی مسیح کو قبول نہیں کرے بلکہ ان کو گنہگار ٹھہرائے۔ انسان جو ہے بغیر سوچے سمجھے کے بڑی آسانی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ انسان کو فیصلہ کرنے کا موقع دیو تو وہ موقع کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ موقع کا فائدہ اٹھائے گا اور پورے آزادی کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اور یہاں یہودیاں وہی کام کرے، مسیح کا یہ فیصلہ کرے کہ مسیح ایک گنہگار آدمی ہے۔ آیت 25 میں لکھا ہوا ہے، اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ گنہگار ہے یا نہیں، ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بنا ہوں۔ میرے بھائی، اگر ہم دیکھیں گے تو یہ آدمی ابھی یسوع مسیح کو نہیں دیکھا ہے۔ یہاں جو ہے یہ یہودیاں یہ آدمی سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے ان کے پاس دوبارہ بلائے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ یہ آدمی یہودیوں کے بار بار سوال کرنے سے تھک گیا تھا ہوگا، مگر جو بھی ہے یہاں انہیں یہودیوں کے سامنے اپنی گواہی دیتا ہے۔ انہیں بولتا ہے، ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بنا ہوں۔ میرے بھائی، یہ گواہی ہر ایک گنہگار کی ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے۔ میں اندھا تھا، اب بنا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ میں روحانی طور سے اندھیرے میں تھا، مگر اب میں روشنی میں ہوں اور روشنی کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ میں یسوع مسیح کو نہیں جانتا تھا، مگر اب میں ان کو منجی کی حیثیت سے جانتا ہوں۔ تو دوست، ایمان رکھنے والوں کی گواہی یہ ہے، مگر تعریف یہ آدمی کی یہ کرنا کہ یہ آدمی کو یہودیوں کا بالکل ڈر نہیں تھا، بڑی دلیری کے ساتھ ان کے سامنے اپنی گواہی دیا۔ اس کے دل میں خوشی اتنی بھر گئی تھی کہ انہیں اپنی خوشی کھلم کھلا ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور کرا بھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کئی لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لا لیے ہیں مگر لوگوں کے سامنے اپنی گواہی دینے سے ڈرتے ہیں۔ کچھ نہ تو کچھ بہانے بنائیں گے، ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں ایسا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد ہمارا جو دوسرا قدم ہے وہ ہے گواہی کا۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم گواہی دینا کہ ہم یسوع مسیح کے پاس کیسا آئے اور کیسا ایمان لائے۔ خدا ہمارے زندگی میں
ایسا کیا کرا کہ ہم ایمان لائے؟ گواہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے خدا کا جلال نظر آتا ہے۔ اگر ہم گواہی نہیں دیں گے تو خدا کا نام ہمارے زندگی کے ذریعے سے روشن کیسا ہو جائے گا؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر ہم خدا کے نام کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم کو گواہی دینا پڑے گا۔ تو میرے دوست، کیا آپ تیار ہیں کیا لوگوں کے سامنے اپنی گواہی دینے کے لیے کہ آپ یسوع مسیح پہ کیسا ایمان لائے ہیں؟ لوگ آپ کے گواہی کو سننے کے لیے بار بار بلائیں گے، جیسا یہ اندھے آدمی کو بلائے۔ آیت 26 لکھا ہوا ہے، پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ تو میرے بھائی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یہ یہودیاں پھر سے یہ آدمی سے سوال کرتے ہیں کہ کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ یہودیاں یہ آدمی کو سوال پہ سوال اس لیے ڈال رہے تھے تاکہ یہ آدمی کے منہ سے کچھ ایسی بات نکلے جس کے ذریعے سے وہ مسیح کو پکڑ سکے۔ یہ یہودیوں کو یہ آدمی سے دشمنی نہیں تھی، بلکہ مسیح سے تھی، کیونکہ یہ لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یسوع مسیح یہ اندھے کے آنکھوں کو کھولے ہیں۔ دشمنی ہم کو دوزخ کے طرف ہی بڑھائیں گی۔ یہودیوں کی جو دشمنی مسیح کے ساتھ تھی، ان کو جو ہے مسیح کو اپنے دل میں منجی کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے روکی۔ آیت 27 اور 28 میں لکھا ہوا ہے، اس نے انہیں جواب دیا، میں تو تم سے کہہ چکا اور تم نے نہ سنا، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ وہ اسے برا بھلا کہہ کر بولے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہے، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ آدمی اب یہ سمجھنے کو لگا کہ آخر یہ یہودیاں کیا کرنا چاہتے ہیں، یا یہ آدمی اپنے رویے کو بدلتا ہے۔ انہیں ان لوگوں سے پوچھتا ہے، کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ میرے بھائی، یہ اندھا آدمی جس کو مسیح دیکھنے کی طاقت دیے، سمجھ گیا کہ یہ بزرگوں میں کچھ بھی دم نہیں ہے، یہ لوگ بس چڑ رہے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیاں صرف اپنا وقت برباد نہیں کرے، یاد رکھو، اپنا وقت برباد نہیں کرے، بلکہ اپنا وقت برباد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آدمی کا بھی وقت برباد کر دیے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 29 سے 34 تک۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے، مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے۔ اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے جو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے بھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ آگا یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ مذہبی لوگاں یہ آدمی کو دھتکارتے ہیں۔ آپ یہ بات غور کر سکتے ہیں، ہے نا؟ جب لوگوں کے پاس جواب نہیں رہتا تو ان لوگاں دھتکارنے کا طریقہ اپناتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ مذہبی لوگاں یہ آدمی کو ایسے حالت پہ لا لیے کہ یہ آدمی اب یہ سمجھنے لگا کہ صرف وہ انسان آنکھیں دے سکتا ہے جو خدا کے طرف سے ہے۔ جو خدا کے طرف سے ہے وہ آدمی معجزے کر سکتا۔ یہ آدمی آہستے آہستے سے یہ بات جاننے کو لگا۔ مگر یہاں ہم کو ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے
کہ یہ آدمی ابھی مسیح کو نہیں دیکھا ہے، تو یہ مذہبی لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے۔ حجت کرنے کے لیے ان کے پاس لفظ نہیں ہے، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آدمی کے بارے میں یہ ثابت کرے کہ یہ آدمی اندھا تھا نہیں۔ تو میرے بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا اگلا قدم کیا رہے گا؟ ان کا اگلا قدم یہ ہے کہ یہ آدمی کو باہر نکال دیتے ہیں۔ آیت 34 کے آخری حصے میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ مذہبی لوگاں کافی محنت کرے، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ صفر۔ خود کا وقت خراب کرے، لوگوں کا وقت خراب کرے، ماں باپ کا وقت خراب کرے، اور یہ آدمی کا وقت خراب کرے۔ محنت تو ضرور کرے، مگر ان کی محنت بے پھل تھی۔ اتنا سب کرنے کے بجائے اگر یسوع مسیح پہ ایمان لاتے تھے تو یہ لوگوں کے گناہ معاف ہوتے تھے، اور یہ لوگ خدا کے طرف سے روحانی زندگی حاصل کرتے تھے۔ محنت کی، محنت ہوئی، اور گنہگار کے گنہگار تھے۔ دوسرے کے طرف تو انگلی اٹھائے کہ یہ آدمی گنہگار ہے، مگر یہ بھول گئے کہ ان لوگاں بھی بہت بڑے گنہگار ہیں۔ ان لوگاں یہ بھول گئے تھے کہ رازبازی کلام کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے نہیں آتی، بلکہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے آتی ہے۔ اب ہم آیت 35 سے 38 پڑھیں گے۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ تو یہاں یسوع مسیح اندھے کے سامنے آتے ہیں، یعنی کہ وہ اندھا جو ان کے ذریعے سے شفا پایا، جس کو مسیح دیکھنے کی طاقت دیے۔ یہ آدمی مذہبی لوگوں کے سامنے مسیح کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بنا، اور مذہبی لوگوں کو حجت میں ہرایا، مگر مذہبی لوگ اس کو اپنے عبادت خانے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک زبردست بات ہے کہ مسیح یہ آدمی کے پاس آتے ہیں۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان مسیح کے تلاش میں نہیں ہے، بلکہ مسیح انسان کے تلاش میں ہے۔ مسیح یہ آدمی کو تو یہاں تک پہنچا دیے، اب یہ آدمی مسیح پہ ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ آدمی کو جسمانی شفا ملی ہے، مگر روحانی شفا نہیں۔ یہ آدمی ابھی یسوع مسیح پہ ایمان لانا ہے۔ یا مسیح یہ آدمی کے پاس آتے ہیں، مگر ایک سوال کے ساتھ۔ مسیح کا سوال ہے، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ تو جو تجربہ انہیں حاصل کرا، یہ تھوڑے سے وقت میں اس کے ایمان کو بڑھا دیا، اور اس کے دل و دماغ کو صاف کر دیا۔ ہمارے خداوند کو معلوم ہے کہ یہ آدمی اپنے اگلے قدم کے لیے تیار ہے۔ یہ آدمی کا دل اتنا کھلا ہوا ہے، اور یہ آدمی اتنا ایماندار ہے کہ انہیں مسیح سے پوچھتا ہے کہ اے خداوند، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ آپ اس کے دل کی خواہش کو دیکھ سکتے کہ انہیں ایمان لانے کے لیے تیار ہے۔ انہیں مسیح کو جاننا چاہتا ہے، اور ہمارے خداوند ایک زبردست طریقے سے اس پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ مسیح یہ آدمی سے بولتے ہیں، تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ یہ آدمی مسیح پہ ایمان لایا اور ان کو سجدہ کیا۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔